सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद में आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना की ज़ेली कमेटी की तजवीज़ की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ से सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का मुतालबा किया गया है। सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की तजवीज विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम की सरबराही में होने वाले विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में सामने आई। इजलास में हुकूमती अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक बैरून मुल्क रवानगी के लिए नैब का वाज़े मौक़िफ़ दरकार है, लेकिन इजलास में मौजूद नुमाइंदों ने वाज़े मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जिस पर ज़ेली कमेटी ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब भी कर लिया। नैब हुक्काम इजलास में मुकम्मल रिकॉर्ड साथ नहीं लाए, जिस पर कमेटी ने इजलास 2:30 बजे मुलतवी कर दिया। नैब के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए वाज़े मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत भी की गई। कई सवालात इसके बाद जन्म देते हैं और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का भी सारी सूरत हाल पर कहना था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया गया है, जो कि यानी कल बुध तक यहां पर पहुंच जाएगी। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ की नाजुक सेहत देखते हुए डॉक्टर्स ने एयर एम्बुलेंस का कहा है। उनके प्लेटलेट्स की तादाद काबिल सफर सतह पर लाने के लिए डॉक्टर्स मुसलसल काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर्स की तशवीश हर लम्हा बढ़ती चली जा रही है। सारी सूरत हाल में सवाल अब यह पैदा होता है कि इमरान खान जो कल तक ये ऐलान करते थे कि जेल के कमरे से टीवी, एसी सब निकाल लिया जाएगा, नवाज शरीफ की बीमारी पर तंजिया जुमले बोले जा रहे थे। नवाज शरीफ को किसी भी किस्म की ढील या डील का रास्ता ना देने वाली हुकूमत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत का बयानिया बिल्कुल ही तब्दील हो गया। हुकूमत को नवाज शरीफ के इलाज की गर्ज से बाहर जाने पर कोई एतराज नहीं है। क्या मुल्क की लूटी दौलत वापस आ गई है? क्या नवाज शरीफ का एहतसाब मुकम्मल हो गया है? क्या यह वही एहतसाब है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने उनको हुकूमत दी थी? क्या उनको वोट दिए थे? क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ लंदन से वापस वतन तशरीफ ले आएंगे? क्या एहतसाब का अमल यहां पर आकर मुकम्मल हो गया है? नवाज शरीफ की जमानत और बैरून मुल्क रवानगी से दीगर सियासी शख्सियात जो कि मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का सामना कर रही हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उनको भी आगे चलकर इस किस्म की ढील या फिर जो कहा जा रहा है डील का सामना करना पड़ेगा? इसी पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से राना ताहिर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आरिफ चौधरी साहब इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे भी मजीद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राना ताहिर साहब से। राना ताहिर साहब, ये बताइएगा ये क्या हो रहा है? ये तो कह रहे थे कि हम एसी निकाल देंगे, हम ये चीजें निकाल देंगे, हम पैसा निकलवाएंगे। एसी तो नहीं निकला, लेकिन ऐसे ही शायद नवाज शरीफ निकल जाएंगे। जी सलमान, देखें, बात यह है कि कोई शख्स भी जो बीमार हो, वो नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान का कोई और शहरी, बहरहाल उसका इलाज होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। जो बात आपने कही कि जी तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह रही थी कि जी हम इन लोगों से एसी की सहूलत वापस ले लेंगे, बाकी सहूलतें वापस ले लेंगे और लूटा हुआ माल बरामद कराएंगे। बात यह है, देखें, फ़र्क होता है एक मुंतखब हुकूमत में और परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत थी। उसके बाद आपने देखा कि जब 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे जद्दा, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बेयक जुम्बिश कलम नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए थे। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, इनकी तरफ से वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी गई ECL से नाम निकालने के लिए, तो हुकूमत ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए मामला काबीना की कमेटी को भेजा। सब कमेटी ने आज 2 अजलास किए, जिसकी सदारत वज़ीर कानून फरोग नसीम साहब ने की। तो नैब के बारे में जो था कि नैब ने कहा कि हुकूमत खुद फैसला करे। अब जो नैब की तरफ से इन्हें कहा गया, उन्होंने कहा कि जी देखें, नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से जो मालियत बनती है, उतनी मालियत की ये रकम या प्रॉपर्टी जो है वो बतौर गारंटी दे दें, तो फिर इनको बैरून मुल्क एक दफ़ा इलाज के लिए महदूद मुद्दत के लिए भेजा जा सकता है।
تو وہ کمیٹی کی طرف سے بھی یہی کہا گیا اور وفاقی کابینہ نے بھی جو منظوری دی ہے وہ غیر مشروط منظوری نہیں دی۔ عمران خان صاحب نے آج کابینہ کو واضح طور پر بتایا کہ میں نے پوری تسلی کر لی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے۔ اب دیکھیں یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے کہ جی یہ تاخیر ہو رہی، بھی تاخیر کیا، اور آپ گارنٹی دیں باہر جائیں، اگر آپ نے واپس آنا ہے کوئی حکومت نے اس پر قبضہ تو نہیں کر لینا، آپ گارنٹی دے دیں، اتنی مالیت کی پراپرٹی کے کاغذات جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق رکھ دیں اور آپ باہر چلے جائیں۔ تاخیر تو اب ان کی طرف سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9:30 بجے جو اجلاس ہونا ہے سب کمیٹی کا، اس میں یہ کیا اپنی رائے دیتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو نمائندے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی تو سوال اٹھایا جا رہا ہے، حق بجانے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گارنٹی عدالت کو جمع کرانی چاہیے، ہم جمع کرائیں گے۔ یہ وفاقی کابینہ کب سے گارنٹی مانگنے لگے؟ اسی پر مزید بات کریں گے۔ سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں۔ سمیع صاحب یہ بتائیے گا، کل سے معاملہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گارنٹی دے دیں اور باہر چلے جائیں علاج کرا، لیکن گارنٹی اس بات کی دیں کہ آپ واپس آئیں گے، جو آپ نے مقررہ تاریخ دی ہوگی اس پہ واپس آئیں گے اور اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ تو یہ اسلام آباد میں کیا خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں؟ مسلم لیگ نون گارنٹی دے دے گی پھر؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا امتحان ہے کہ انہیں اپنے قائد نواز شریف سے پیار ہے یا ان کی دولت سے پیار ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے درخواست دی ہے عدالت کو، وزارت داخلہ کو، تو وزارت داخلہ اور حکومت ہی کہے گی نا کہ آپ گارنٹیز جمع کروائیں۔ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، ان کی ضمانت ہوئی، انہوں نے علاج کے لیے ان کی ضمانت لے لی، لیکن ابھی تک آج تک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کنوکٹ جو ہے سزا یافتہ آدمی اس کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس آصف سعید خان کوسا چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارک تھے اس پٹیشن میں، جب میاں نواز شریف صاحب کو 6 ہفتے کی ضمانت دی گئی تھی لیکن ان کے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہی ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیں، پولیٹیکلی پرائم منسٹر عمران خان نے بہت ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کی ہیں۔ انہوں نے اس پارٹی کو جو انہیں سلیکٹڈ کہتی ہے، نہ جانے کیا کچھ کہتی ہے، نواز شریف صاحب بیمار ہیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل انسانی ہمدردی کے تحت انہیں باہر بھیج دیا جائے، لیکن کچھ قانونی حکم ہے۔ اب عدالت کی اجازت کے بغیر یہ ضمانت لیے بغیر، یعنی اگر وہ باہر جائیں گے تو کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ قوم سے یہ وعدہ کیا ہوا عمران خان نے کہ میں احتساب کے ذریعے جو لوٹی ہوئی رقم ہے واپس لاؤں گا، ان لیڈروں سے کہا کہ میں انہیں ایئر کنڈیشنر سے بھی دوں گا، کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ اب وہ بیمار ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ باہر علاج کروانا کروا لیں، لیکن جو آپ پر چارجز ہیں، جتنے کرپشن کے چارجز ہیں، آپ اتنے پیسوں کی ضمانت دیں۔ جاتی عمرہ دیکھیں، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، باقی ان کے کتنی پراپرٹی ہے اس کے کاغذات دے دیں۔ یہ کوئی حکومت نے ضبط تھوڑی کر لینے ہیں، یہ تو وہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے تو یہ پراپرٹی ریلیز ہو جائے گی۔ اب ان کے بچوں پر یہ فرض بنتا ہے، ان کی جماعت پر یہ فرض بنتا ہے، بھلا چندہ کریں، ہر ورکر سے 100 روپے مانگے، 200 روپے مانگے، جتنے ارب روپے کے چارجز ہیں کرپشن کے یا جو مال ہے اتنا ہی وہ اس کے برابر جو عدالت کہے، بھلے عدالت کو جمع کرا دیں۔ آپ کا سوال ہے کہ یہ کابینہ کب سے گارنٹی مانگے گی؟ اجازت جو کابینہ سے طلب کی گئی ہے کہ جی ECL سے نام نکال دیں، تو ظاہر ہے پھر کابینہ نے کہنا گارنٹی دیں۔ تو اگر یہ سیدھا عدالت میں چلے جائیں اور عدالت سے باہر جانے کی اجازت دے لیں، عدالت انہیں گارنٹی کے بغیر جانے دیتی ہے، حکومت گارنٹی کے بغیر جانے دے گی۔ اچھا، میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا بیان سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں واپس نہیں آنا ہوتا یا نواز شریف کو واپس نہیں آنا ہوتا تو پھر وہ اس وقت کیوں آتے جب ان کی جو زوجہ ہیں، جو ان کی بیگم ہیں، وہ بستر مرگ پہ موجود تھیں؟ یہاں پر آ کے کیسز کا سامنا کیوں کرتے، یہاں پر آ کے جیل میں کیوں جاتے؟ نہیں، بالکل کوئی شک نہیں کر رہا سلمان، کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن قانون اور ضابطہ تو ہے نا، جب ضمانت ہوتی ہے تو آپ کو مچلکا دینا پڑتا ہے، جمع کرانا پڑتا ہے۔ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے، 1 کروڑ کے 2 مچلکے جمع کرائے ہیں، 7 کروڑ کی رقم جمع کرائی ہے، پاسپورٹ انہوں نے رکھا ہے۔ تو نواز شریف صاحب زر ضمانت جب واپس آ جانا ہے تو زر ضمانت دینے میں کیا حرج ہے؟ دینا کم، جب ایک عام آدمی، دیکھیں بات تو یہی ہے نا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ آپ اور میں اگر ضمانت پر رہا ہوتے ہیں تو مچلکے جمع کرائیں، یہ ساری ضمانت جمع کرائیں۔ اب نواز شریف صاحب ایک کنوکٹ ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو پیسے جمع کرائیں، پراپرٹی۔ ان کی پارٹی میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے جو سمتی ہیں، جو وہ اپنا ان کی صاحبزادی کے مریم نواز صاحبہ کے جو چودھری منیر ہیں، بے پناہ دولت ہے ان کے پاس، اسحاق ڈار صاحب کی بے پناہ دولت ہے یہاں پہ، میاں نواز شریف کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس ہے۔ بھائی وہ کاغذات آپ نے ضمانت کے طور پہ دینے ہیں، وہ کوئی
آپ کو کوئی ضبط تو نہیں کر رہا. اگر نہیں آئیں گے تو تبھی ضبط ہوگی نا. اب سب کہتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے تو بھائی جلدی سے جا کے کاغذات جمع کرائیں, جہاز پہ بیٹھے اور میاں صاحب کو لے جائیں. اب سیاست تو نون لیگ کر رہی ہے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. انہوں نے ان کو پراپرٹی سے زیادہ پیار ہے, دولت سے زیادہ پیار ہے. میاں نواز شریف کی صحت کا احساس ہی نہیں ہے. حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ضمانت دیے بغیر انہیں چھوڑ دیں. کیسے کسی مجرم کو ضمانت دیے بغیر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی جبکہ ان کا سارا خاندان وہاں پہ مفرور ہے اور وہیں پر ہے. ٹھیک ہے, خرم دستگیر جو ان کی گفتگو چل رہی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں واپس نہیں آنا ہوتا تو پھر ہم اس وقت کیوں آتے جب ان کی بیگم بستر مرگ پر تھیں. لیکن اس میں تمام قانونی پہلو کیا ہے؟ کیا اس معاملے کو, کیا اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون یہ کر سکتی ہے کہ ہم کس طرح کی گارنٹی اور کیوں گارنٹی جمع کرائیں؟ عارف چودھری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی مزید بات کریں گے. عارف چودھری صاحب, قانونی پہلو کیا ہے ساری صورتحال کا؟ عدالت نے, انہوں نے, حکومت نے سے اجازت مانگی گئی کہ ہمیں باہر جانا ہے, علاج کرانا ہے, علاج کرا کے واپس آ جائیں گے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ گارنٹی جمع کرا دیں اور گارنٹی جمع کرا کے آپ چلے جائیں, واپس آئیں, گارنٹی اپنی واپس لے لیں. اس میں کوئی قانونی پہلو ایسا ہے جو کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو ہیلپ کر سکے؟ بہت شکریہ. قانونی پہلو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت نے جو انہیں ضمانت دی وہ انہیں 8 ہفتے کی ضمانت دی اور علاج کے لیے دی. اس میں کہیں باہر جانے کی بات نہیں ہے. 8 ہفتے کے ختم ہونے کے فوری بعد وہ اریسٹ ہو جائیں گے عدالت کے حکم کے مطابق. البتہ اگر ان کی بیماری ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں, ان کے بورڈ کہتا ہے کہ جی بیماری ابھی بھی اس کا علاج نہیں ہوا اور انہیں مزید وقت چاہیے جیل سے باہر, تو اس کے لیے عدالت نے کہا ہے کہ یہ اختیار, ثوابدیدی اختیار جو ہے یہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو صوبائی حکومت انہیں اور ٹائم دے سکتی ہے. تو انہیں کہیں سے بھی یہ ریلیف عدالت کی طرف سے نہیں ملا. عدالت نے بالکل ایسا حکم دیا ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے عین مطابق ہے. جب انہیں 6 ہفتے کی بیل دی گئی تھی اور وہ 6 ہفتے کی بیل اس لیے تھی کہ وہ علاج کروائے, اور اس کے بعد میں ان کامنٹس کی طرف نہیں جاتا کہ جو عدالت نے دیے, سب دوستوں کو معلوم ہے, ساری عوام جانتی ہے. لیکن اب جو بیل 8 ہفتے کی ہے اس میں انہوں نے علاج کے لیے کہا ہے, انہیں جیل سے باہر جانے کے لیے کہا ہے کہ جیل سے باہر ان کا علاج, کیونکہ ان کے کہنے والے جو ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب انہیں ٹینشن فری ماحول ملنا چاہیے. اب ٹینشن فری ماحول کے نام پر اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ انہیں جیل سے باہر, یہ بھی غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن ٹینشن فری ماحول اتنا مہیا کرنا کہ ایک کانوکٹ جو ہے اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا جانا, اس ٹینشن فری ماحول کے لیے وہ گارنٹی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جن سے رابطہ کیا گیا ہے, جن سے یہ کہا گیا, جن کا یہ اختیار ہے وفاقی حکومت کا انہیں ECL سے نکالنا, اگر وہ یہ گارنٹی نہیں لیتے تو کل کون ذمہ دار ہوگا اس بات کا کہ اگر وہ واپس تشریف نہیں لاتے. ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں, خرم دستگیر یا مسلم لیگ کے جو بھی دوست یہ بات کہہ رہے ہیں, قانون جو ہے وہ سبجیکٹیویٹی میں نہیں جاتا. قانون یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص جو ہے دیکھیں جی اس کا ماضی کا کنڈکٹ یہ تھا کہ یہ آ گئے تھے. قانون نے تو جو ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق گارنٹی انشور کرنا, شیورٹی اس بات کی کہ یہ جو کانوکٹ ہے اپنی سزا پوری کرے گا جیل کے اندر, اسے یقینی بنانے کے لیے جو شخص بھی حکم جاری کرے گا یہ اوپینین دے گا. ذیلی کمیٹی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذیلی کمیٹی نے اگر رپورٹ دینی ہے انہوں نے صحیح کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب جائیں لیکن یہ گارنٹی دیں. اور جس طرح سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی سیریس ہے وہ لوگ, اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ بغیر فیصلہ کیے ابھی عدالت, یعنی عدالت کے بعد جو بجاج اتھارٹی ہے اس نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے ایئر ایمبولینس بھی بک کر لی ہے اور ہم نے جناب ان کے ٹکٹ بھی بک کرا دیے ہیں اور جناب جہاز تیار کھڑا ہے. بھائی اس طرح تو دنیا میں نہیں ہوتا کہ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا قانون جو ہے وہ آپ کی تیاری کے پیچھے چلے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کے لیے ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, چونکہ نواز شریف صاحب کے لیے ٹکٹ بک ہو گیا اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی ہو گیا, لہٰذا پابند ہے حکومت. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب ہمیں اس لیے اس بارے میں تسلی پاکستان کے لوگوں کو ہونی چاہیے. چودھری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اس سارے معاملے کو دوبارہ سے عدالت میں لے کے جائے, ان کا کہنا یہ ہو
کہ ہم نے ضمانت جمع کرا دی ہے, 2 مچلکے جمع کرا دی ہے نواز شریف کے, 8 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے, لیکن اب وفاقی کابینہ ہم سے گارنٹی مانگ رہی ہے, ہم گارنٹی نہیں دے سکتے, اس تمام معاملات کو عدالت میں لے کے جاتی, تو کیا ان کے پاس یہ پوائنٹ ویلڈ ہو سکتا ہے یا قانونی طور پر وزن رکھتا ہے؟ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہی نہیں ہے, اس پوائنٹ پہ نہیں وہ جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جائیں گے تو ای سی ایل پہ نام جو ہے وہ نکالنے کے لیے وہ جائیں گے عدالت میں, جا کر اپنا کیس پیش کریں گے کہ جناب اب انہیں ای سی ایل پہ نام ان کا نکالا جائے ای سی ایل سے. اس کے لیے کورٹ اگر فیصلہ یہ کرتی ہے تو کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ جی ای سی ایل سے نام آپ کا ڈی لسٹ ہو گیا. اگر ایسا فیصلہ اور اگر اس وقت ہو گیا تو پھر گارنٹی جمع نہیں کرانی پڑے گی؟ نہیں, کورٹ تو کے پاس اختیار ہے, کورٹ کے پاس اختیار ہے, لیکن کورٹ ایسا اختیار کیسے استعمال کرے گی؟ چونکہ یہ ذمہ داری تو ہر شخص کی ہے, چاہے وہ عدالت ہے یا وہ ایسا فیصلہ کرنے والی مجاز اتھارٹی ہے کہ انہوں نے, کیونکہ کوئی شخص اپنے طور پر یہ اپنے ذمے یہ بات لے نہیں سکتا کہ ایک قانون کے قیدی جو جسے سزا ہو چکی ہے, اس کی سزا, اس کی کنوکشن اور سنٹینس جو ہے جو اس نے سرو کرنی ہے جیل کے اندر, اس کی وہ ذمہ داری اٹھا لے کہ اچھا چلے جی آپ باہر چلے جاؤ, آپ کی مرضی ہے, آپ آؤ نہ آؤ. ایسا کوئی کر نہیں سکتا. اسی لیے وہ عدالت میں جانے کی بجائے یہی آئیں گے اور انہیں الٹیمیٹلی یعنی شیورٹی ہی جمع کرانی ہوگی. یہ ان کی مرضی ہے کہ جو آپ کو ریلیز کر رہا ہے, چونکہ ریلیز آرڈر بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹ یعنی وفاقی حکومت کرے گی. تو وفاقی حکومت اگر ریلیز آرڈر کر رہی ہے تو انہیں وہ اپنی شرط اس کے مطابق وہ شرط پوری کر کے, اگر یہ واپس نہیں آتے تو پھر کل ان کو عدالت میں کہنا پڑے گا کہ ہم نے گارنٹی لی تھی, واپس نہیں آئے, اس لیے ہم گارنٹی ضبط بھی کر لیں. سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے؟ کیا وہ اس بات پہ رضامندی کا اظہار کر دیں گے کہ گارنٹی جمع کرا دیں؟ پلیٹلیٹس کی بات کی جا رہی ہے, کافی حد تک کم ہو رہی ہے. ایئر ایمبولینس مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ کل آ جائے گی, تو کیا لگتا ہے یہ گارنٹی جمع کرانے کے حق میں ہیں یا پھر اس معاملے کو سیاسی رنگ دیں گے؟ دیکھیں, سیاسی رنگ تو دے نہیں سکتے, یہ تو بڑا سیدھا سا امتحان ہے. ان کے بچے ارباں پتی کھرباں پتی ہیں, بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹی کے مالک ہیں, لندن میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بھی آپ دیکھ لیں, چودھری منیر صاحب کو دیکھ لیں, وہ اتنے امیر ہیں, ان کے تو کتنے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, اتنے زیادہ ان کے پاس پیسے. تو بھائی اگر یہ پیسے نہیں جمع کراتے, اگر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو خود مریم نواز صاحبہ کو, حسین نواز کو, حسن نواز کو, ان کی پوری فیملی کو, شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کی ذات سے کوئی پیار نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دولت کے پجاری ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا یہ پیسہ کسی کا نہ ہوا. یہ تو بالکل پھر وہی بات ہے کہ اتنا کچھ کمایا, اولاد کے لیے سب کچھ کیا, نااہلی بھی لی, لیکن آج اگر وہ علاج کرانے کے لیے باہر جانا ہے, مر رہے ہیں, تو وہی دولت ان کے کسی کام نہ آ سکی. وہی دولت ان کی اولاد نے اس کو بطور ضمانت پیش کرنے کے لیے انکار کر دی. یہ تو بہت, اس میں مسلم لیگ نون بہت بڑی لوزر ہوگی اگر وہ یہ نہیں کرتے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ وہ تو بالکل, اگر نواز شریف صاحب بیمار ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی چلے جائیں, آپ علاج کروا لیں, لیکن قانونی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں. یہ مقدمے ہیں, اگر عدالت آپ کو بری کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ ساری پراپرٹی آپ کی, آپ ضمانت دے دیں, اور آپ واپس آ جائیں گے تو یہ پراپرٹی آپ کی, آپ نہیں آئیں گے تو یہ پراپرٹی ضبط ہو جائے گی. اس لیے کہ سرکار, پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بھی تو انسان ہے نا, ان کے بھی تو پیسے کو لوٹ کے لے گیا ہے نا, اور ابھی وہ کیسز عدالتوں میں ہیں. کیا یہ غریب لوگ مر جائیں, بھوکے مر جائیں, اور یہ امیر لوگ جنہوں نے علاج کے لیے بھی باہر چلے جانا ہے اور یہ ضمانت بھی نہ دیں, قانون بھی ان کے گھر کی لانڈی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ ملک بنایا کیوں تھا؟ تو یہ بڑا, دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے جو ناقدین ہیں ان کے منہ بند کروا دیے ہیں بالکل یہ فیصلہ کر کے. آصف سعید خان کھوسا یہ کہتے ہیں پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کبھی کسی کنوکٹ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور اگر سرکار پاکستان اجازت دے رہی ہے, صرف ایک ضمانت مانگ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے, ان کی اپنی پراپرٹی, اور ان کے پاس ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے. تو بھائی یہ تو پھر یہ تو نون لیگ جانے, اور یہ تو پھر وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے, حکومت تو اس کے ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے, رانا طاہر صاحب یہ بتائیے گا, نواز شریف کی طبیعت خراب ہے, ان کے پلیٹلیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ہدایت کی تھی اپنے وزراء کو کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی ہارش جملے نہ بولے جائیں. ان کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے بیرون ملک جانا ہے. ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم واپس آئیں گے, عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کریں گے.
تو پھر کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے مسلم لیگ نون کو؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی جمع کرا دیں تو گارنٹی جمع کرائیں, کل آپ کی ایمبولینس آ رہی ہے, چلے جائیں, علاج کرا کے واپس آ جائیں. 8 ہفتے کی مہلت آپ کو عدالت نے دی ہوئی ہے. دیکھیں سلمان, بات یہ ہے کہ سمیع صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر ان کی فیملی کو نواز شریف صاحب سے پیار ہے تو گارنٹی دینے میں حرج کیا ہے؟ وہ کوئی جائیداد ان کی حکومت کے پاس تو نہیں چلی جانی, جس دن یہ واپس آئیں گے اس دن انہیں واپس مل جائے گی. اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے, کیوں یہ گھبرا رہے ہیں؟ اور یہ خرم دستگیر صاحب نے ایک دفعہ کا ذکر تو کر دیا کہ جی ان کو سزا ہوئی تھی اور وہاں سے یہ واپس آ گئے تھے. یہ وہ بھی تو کرائے نا جو انہوں نے نوسر بازی کی تھی پرویز مشرف کے دور میں, جو 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا, اور یہ بعد میں پھر 5 سال بعد بھاگے ہوئے ادھر کو آ رہے تھے. تو پھر وہاں سے سعودی عرب سے پرنس مکرن اور لبنان کے سعد الحریری یہاں آئے تھے اور وہ واپس ان کو لے کر گئے تھے. انہوں نے آ کر یہاں پریس کانفرنس کی, ان کا وہ ایگریمنٹ دکھایا, ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, ان کا پورا خاندان مفرور ہے, کوئی عدالتی مفرور ہے, کوئی کچھ ہے. شہباز شریف صاحب کا داماد مفرور ہے, شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے مفرور ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ماضی ان کا سامنے رکھتے ہوئے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایگریمنٹ کیا تھا, باہر گئے تھے, پھر اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا تھا, اور یہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا لیکن اس کی پاسداری نہیں کر سکے تھے؟ یا پھر دوسری بات سامنے آ سکتی ہے کہ علاج کے خرچ سے جا رہے ہیں لیکن واپس آنے کی نیت نہیں ہے. دیکھیں سلمان, انہیں اجازت عدالت عظمیٰ نے بھی 6 ہفتوں کی جو ضمانت لی تھی وہ بھی خالصتاً طبی بنیادوں پر علاج کرانے کے لیے انہیں ضمانت دی گئی تھی. اور اب عدالت عالیہ اسلام آباد نے بھی میڈیکل ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے طبی بنیادوں پر انہیں 8 ہفتے کی ضمانت دی ہے کہ یہ اپنا علاج کرائیں. یہ جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضمانت ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے. بھئی عدالت عالیہ نے آپ کی ضمانت منظور کر لی, لیکن آپ نے عدالت عالیہ میں ECL سے نام نکلوانے کے لیے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی, اور عدالت عالیہ نے اس حوالے سے تو ابھی تک عدالت عالیہ کے پاس نہ آپ گئے ہیں نہ کوئی حکم آیا ہے. تو آپ مجاز اتھارٹی کے پاس گئے ہیں, آپ نے اپلائی کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ آپ کے خلاف مقدمات ہیں اس لیے آپ گارنٹی دیں کہ آپ فلاں تاریخ تک واپس آئیں گے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس تاریخ کو انہوں نے واپس آنا ہے؟ کیا مرمانے ہیں ان میں؟ اس کی نیت میں خرابی ہے ان کی کہ انہوں نے واپس نہیں آنا, اس لیے یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تاریخ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ یہ دیکھیں نا, اگر یہ میاں صاحب بتائیں کہ جی میں 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گا تو کیا حرج ہے ان کو یہ بتانے میں؟ یہ کیوں لامحدود مدت کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ ضمانت میں جمع کرائی جاتی ہے. وفاقی کابینہ کب سے ضمانت طلب کرنے لگ گئی. سمیع ابراہیم صاحب, رانا طاہر صاحب, عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور بریک کے بعد اسلام آباد میں JUI فے کا جو دھرنا جاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ لاہے عمل کا اعلان کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, دوسرا فیز کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے, ان کی ناسازی کے حوالے سے, ان کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکلنے کے حوالے سے گارنٹی طلب کی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے. دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون گارنٹی جمع کراتی ہے, یہ اس معاملے کو بھی سیاسی رنگ دیتی ہے. اسلام آباد میں ایک اور بڑی خبر, مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اس وقت جاری ہے اور کئی دن سے یہ دھرنا چل رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ 12 ربیع اول کے بعد ایک نئے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا, پلان بی کا, پلان 2 کا اعلان کیا جائے گا. وہ پلان کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے کچھ ہنٹس تو دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اہم شاہراہوں کو بلاک کیا جا سکتا ہے, قومی اسمبلی سے اجتماعی طور پر استعفے کی تجویز بھی زیر غور ہے, اور ڈی چوک پر مارچ کرنے کا بھی کہا گیا تھا انہوں نے اپنے کارکنان کی طرف سے. اسی پر مزید بات کریں گے. سمیع ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانا طاہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کس چیز کی پوزیشن میں ہے, کیا اعلان کرنے کی پوزیشن میں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, کون سا آپشن اپنائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب پلان بی کا میں اعلان کروں گا, اور آج یا کل شاید وہ اعلان کر دیں گے. تو کیا لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے؟ رانا صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں پہنچ رہی ہے.
رانا صاحب سے بھی وہاں سے بات کریں گے، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے. دھرنا اس وقت جاری ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسپیچ بھی کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دھاندلی کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں اور جلد الیکشن کو اناؤنس بھی کریں. اس سے کم کوئی بات نہیں کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایسے بیانات بھی سامنے آ رہے تھے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ نہیں دینا ہے تو پھر رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس مذاکرات میں کیا چیز نکل کر آ سکتی ہے. مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن لاک ڈاؤن یہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو ضرور بات کریں. حکومتی کمیٹی کو انہوں نے مکمل اختیار دیا تھا، پرویز خٹک کو انہوں نے مکمل اختیار دیا تھا کہ کوئی بھی کسی قسم کی بات کرنی ہے، کسی قسم کا انہوں نے جائز اور آئینی مطالبہ کرنا ہے تو پھر اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کے استعفے یا عمران خان کے استعفے سے کم کوئی بھی بات نہیں کریں گے. سمیع ابراہیم صاحب اس وقت موجود ہیں. سمیع ابراہیم صاحب سے مزید بات کریں گے. سمیع ابراہیم صاحب آئیے گا، مولانا فضل الرحمان کس پوزیشن میں آپ کے کیا اناؤنس کر سکتے ہیں؟ وہ لاک ڈاؤن اناؤنس کر سکتے ہیں، ڈی چوک کی طرف مارچ اناؤنس کر سکتے ہیں، یا پھر استعفے کا مجموعی طور پر استعفیٰ دے دیا جائے، یا پھر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس سوائے اس آپشن کے کہ وہ وہاں سے تم دبا کے بھاگیں کوئی آپشن نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی اس وقت پوری طرح تتر بتر ہو چکی ہے. پارٹی کے اندر جو ہے وہ رائے مختلف ہے لوگوں کی. حافظ عبداللہ اور مفتی کفایت جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈی چوک پہ جائیں اور لڑیں، شہر کو بلاک کرتے ہیں، اسلام آباد کو کاٹ رہے ہیں. لیکن اکرم درانی اور دوسرے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نیگوشیٹ کریں، حکومت بہت کچھ ہمارے مطالبات مان رہی ہے، یہ بس کرپشن کے چارجز ختم کروا دیں ہم پہ. اور اس میں مولانا اسد میں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بھائی بھی اس میں شامل ہیں کہ انکوائریاں بند ہو جائیں. اور وہ جو ورکر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ٹینٹوں میں چند ہزار، وہ مولانا کی طرف دیکھ رہا ہے. مولانا اگر انہیں کہیں کہ حملہ کرنا ہے تو وہ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے. مولانا انہیں کہیں گے کہ واپس جانا ہے تو واپس چلے جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رات کا جو اجلاس تھا ان کا، اس میں جو پلان بی تھا اس کو ویٹو مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اور وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، انتہائی کنٹروورشل ریاستی اداروں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہیں، مولانا طارق جمیل کو جس طرح برا بلا کہا ہے، پیپلز پارٹی ان سے کافی دور ہو گئی ہے. نون لیگ اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. تو اگلے 2-3 دنوں میں مولانا صاحب کچھ گین کرنے کے لیے یہ تھوڑا بہت ہلا گلا ان کی خواہش یہ ہے کہ ہو اور انہیں گرفتار کر لیا جائے تاکہ پھر وہ اپنے علاقے میں جا کے بتا سکے کہ دیکھیں جی میں یہ کر کے آیا ہوں. لیکن ایکچولی سلمان ان کے دھرنے کی کوئی اس وقت ویلیو نہیں ہے. اسلام آباد میں زندگی معمول کے مطابق ہے. اب تو نیشنل میڈیا بھی ان کی اسٹوری کو 4-5 نمبر پہ لیتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہاں پر، جس طرح اچک زئی نے آ کے پشتون موومنٹ کی بات کی ہے، یہ تو بالکل یہ آزادی مارچ جو ہے نا، یہ تو پاکستان کو توڑنے کا مارچ بن گیا ہے. لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو مولانا کے دلوں میں اب ان دلوں میں تیل نہیں ہے بھائی جان، ان کے غبارے سے آواز نکلتی ہے. فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے پھر مولانا فضل الرحمان کی؟ کیونکہ حکومتی وزراء بھی یہ سامنے بات کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ دے دی جائے تاکہ مولانا فضل الرحمان وہاں سے چلے جائیں. لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے دم دبا کے چلے جائیں یہی ان کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے. وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے کھانے بھی کھا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے خطاب کرنے آتے ہیں، ان کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں. تو وہ عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، ہر وقت وہ کنٹینر پہ موجود ہوتے تھے، اپنے کارکنوں کا لہو گرماتے تھے. اس طرح کے معاملات تو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے جو یہ خطاب کرنے آتے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ خطاب اب ان کا دیکھیں نا نیشنل میڈیا پہ نہیں دکھاتا. ان کا جو اپنا چہیتا میڈیا ہے جس کو وہ پکڑ کے ساتھ بٹھا کے چوٹیاں کھلاتے تھے، وہ چوٹیاں کھانے والے مجبوری پا گئے ہیں. اب تو کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے کہ جو وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر وہ جو عبداللہ دیوانہ محمود خان اچک زئی کی صورت میں وہاں پہ پرائی گنج میں ناچ رہا ہے، وہ گفتگو جس طرح کی کر رہے ہیں. اب مولانا کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. لوگوں نے اس میں دے ہیو لاسٹ انٹرسٹ ان مولانا دھرنا، کیونکہ یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں ہے. وہاں پر آلو کے پراٹھے چل رہے ہیں، کہ وہاں پر نہاریاں چل رہی ہیں، وہاں پر چنے آ رہے ہیں. کون بھیج رہے ہیں یہ سارے؟ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ دوول کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، مولانا مدنی کشمیر، یہ دیکھیں نا ہر چیز. انہوں نے کوئی بابری مسجد پہ ایک بیان دیا، کشمیر پر کوئی بیان دیا، کرتار کو کیوں کھولا. یعنی پورا پاکستان کا مخالف ایجنڈا جو ہے نا وہ لے کے وہ آئے ہوئے ہیں. اسی لیے سیاسی جماعتیں تو یہ بھاگیں گے، اور ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو فیس سیونگ دینی چاہیے، ان کو پکڑ کے چربی ان کی تھوڑی ہلکی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو. کیونکہ یہ کوئی سیاسی مقاصد تو ہے نہیں، یہ تو بالکل ذاتی مقاصد، پاکستان کو توڑنے کے مقاصد اس لیے ایمرجنسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں.
تو یہ تو ایک ایسا ہے، ان کو تو فیس سیونگ دینے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان سے دشمنی کی بات کرتا ہے سلمان. ٹھیک ہے، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف چودھری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ JUI کا دھرنا جاری ہے، دوسرے لاہے عمل کا اعلان کریں گے، پلان بی کا اعلان کریں گے، لیکن جیسے کہ سمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلان بی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ بوریا بستر سمیٹیں واپس چلے جائیں. ان کو کوریج نہیں مل رہی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں مل رہی. ہر پاکستانی ان کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ان کی بات کو بھی اہمیت سے نہیں لے رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. اب تک مولانا نے پاکستان کے خلاف جس شخص نے جو بات کرنی تھی وہ آئے اور بات کرے، اور 100% کہ پاکستان کے خلاف مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے FATF والے کیس میں کو بھی ہمارا کیس وہاں کمزور کرنے کے لیے طالبان اور ان کے جھنڈے بھی لہرا دیے. کوئی کسر مولانا نے نہیں چھوڑی. ہم چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فتوے لگانے والے نہیں ہیں کہ ہم مولانا کی طرح کسی کو کہیں کہ وہ کفر کر رہا ہے یا کسی کو کہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہم انہیں پاکستان کا دشمن نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب پاکستان سے نفرت کرنے والے لوگ وہاں کھلا کے انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے مولانا کے ذریعے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو خود سوچنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے، میں خود ان کے اس موقف کے بارے میں کافی حد تک ان کے حمایت میں اس حد تک رہا ہوں کہ بھئی جب آپ کو دھرنا کے لیے چیلنج کیا گیا، پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ آؤ دھرنا کھیلے، انہوں نے تماشا ایک لگایا کہ جی ہم نے کیا، آپ بھی اور بھی کوئی لگا کے دیکھے. پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کے طور پر بیہیو کریں، اور مولانا کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو کچھ ان کی عزت میں فرق آیا تھا، انہوں نے جس نے انہیں کہا تھا، کوئی گالی دی تھی یا جو بھی بری زبان استعمال کی تھی، انہوں نے اس کا بدلہ چکا دیا. چونکہ نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا تھا اس کے علاوہ مولانا کی بےزتی کرنے کے، نہ مولانا کے پاس ایجنڈا اس کے علاوہ کوئی ہے کہ ان کو اسی طرح بے عزت کرے. اور آپ نے دیکھا کہ مولانا نے یہ کہا کہ وہ ہمارے پاس NRO لینے آئے تھے، ہم نے انہیں NRO نہیں دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری اصطلاحیں جو تھیں، مولانا یہ چاہتے تھے کہ ایسا موقع آئے کہ جو بالکل اوبلیوین میں چلے گئے تھے، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا، الیکشن میں انہیں ووٹ نہیں ملے تھے، بالکل ان کی چند سیٹیں آئیں، تو مولانا اپنی ایگزسٹنس ثابت کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے جس چیز کا سہارا لیا، یہ ان کے پاس ان کا اپنا مال ہے. یہ نوجوان جو ان کے پاس موجود ہے، یہ ان کے سٹوڈنٹس ہیں، انہیں جب وہ چاہیں جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے استعمال کیا. اب میرا خیال ہے انہیں اس موسم کی شدت میں ان کے حال پہ بھی رحم کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی انہیں کم از کم اس طرح کی بات کر کے، یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ مولانا بس آپ جانے دیں، جو باتیں آپ ہوئی اس کو چھوڑ دیں، آپ جائے اپنا کام کریں، اور پاکستان کو موقع دیں کہ اس وقت جس طرح کی سچویشن میں پاکستان گرا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی اور اندرونی سطح پر بھی، اندرونی طور پر بھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اس طرح کے میں اسے رلے ترلے کہوں گا، عیاشی کہوں گا، وقت کی، سرمایے کی، کہ جناب آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں شاہراہ پہ، اور جناب لوگوں کو مشکلات، میں سمجھتا ہوں تھینک گاڈ کہ اس طرح کی مشکلات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک تاثر جو صبح و شام پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا تاثر ہے. وہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. ان لوگوں کو مدرسوں میں ہونا چاہیے عزت و احترام کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ there should be an end to all this whatever is going on. اچھا، رانا طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ اچھا رانا طاہر صاحب بتائیے گا، آپ کے آخری کومنٹس دھرنے کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان کیا اعلان کر سکتے ہیں؟ لاک ڈاؤن کی بات کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے جانے کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یا پھر مذاکرات ہوں گے ابھی دوبارہ رہبر کمیٹی اور حکومت کے درمیان؟ جی سلمان، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو بات عارف چودھری صاحب بھی کر رہے تھے، سمیع صاحب نے بھی کی، کہ انہیں ہماری یہ قوم کے بچے ہیں، یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، پاکستانی ہیں، ان بچوں پر رحم کرنا چاہیے مولانا کو، اور انہیں ان بزرگوں پر بھی رحم کرنا چاہیے جنہیں وہ ملک کے مختلف حصوں سے یہاں لے کر آئے ہیں، اور انہیں واپس جانے دیں. یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ پچھلے 12-14 دنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے اس کو کمزور کرنے کی سازش کی ہے. یہ اصل میں مودی کا ایجنڈا لے کر
یہ سیاستدانوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ مولانا کے ارد گرد جمع ہے اور وہاں ان کا ایک ہی کام ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جو اس طرح کی افراتفری کی اجازت دیتا ہے؟ بھئی آپ کے مطالبات ہیں. آپ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ مولانا کو 70-72 سالوں میں ان کی پارٹی کو کتنی نشستیں ملتی رہی ہیں عام انتخابات میں. جو یہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آ کے کہتے ہیں کہ جی استعفیٰ دے دو. بھئی کیوں استعفیٰ دے دو؟ مولانا کی اپنی تقریریں دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں کرتے تھے جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا. تو اب حکومت وقت کا جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ ان سے دو ٹوک انداز میں بات کریں کہ مولانا آپ نے احتجاج کر لیا، 13 دن گزر گئے ہیں، تو آپ اس علاقے کے لوگ جو ہیں سمیع صاحب صحیح کہہ رہے تھے. عارف چودھری صاحب سے لاسٹ کمنٹس لے لیتے ہیں. عارف چودھری صاحب بتائیے گا، جیسا کہ سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی سیریس لے نہیں رہا ہے، تو کیا اب سیریسلی بات کرنی چاہیے حکومت کو کہ آپ یہ اپنا دھرنا، لاک ڈاؤن یا لانگ مارچ، جس کو جو نام دینا چاہ رہے ہیں آپ، اس کو ختم کریں، فیس سیونگ لیں اور گھر جائیں؟ بالکل کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ حکومت کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ ان کا یہاں بیٹھنا کوئی آئینی اور قانونی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی آزادی رائے کا حق ہے. دیکھیں آزادی رائے کے حق کے اوپر بہت قدغن ہے. یعنی آپ اگر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو قانونی طور پر آپ کے آئینی طور پر الیکٹ ہو کے آئی ہے، اس کے اوپر دھاوا بولتے ہیں اور لوگوں کو ڈنڈا بردار جتھے کو لا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے کیپٹل کے اندر، اس کے سر کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ استعفیٰ دو، ہم آپ سے استعفیٰ لیں گے اور آپ کو ہم گرفتار کر لیں گے. یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، نہ جتھوں کی اجازت ہے. اور اس میں بھی آئین نے یہ کہا ہے کہ ایسا جتھا جو کیپیبل ہو ملٹری آرگنائزیشن بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اوپر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس طرح کا تماشا میں سمجھتا ہوں غیر قانونی، غیر آئینی ہے. ہمارے دوست وہاں گئے ہیں، وہ کلا اس کا مولانا نے کہا ہے کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آ گئی ہے، ان کے لیڈر آ گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارا دھرنا جائز ہے. مولانا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص بھی جہاں وہاں جا کے ملتا ہے یا آپ کے ساتھ ہمدردی کا ہے، اس کی کئی وجوہ ہوتی ہیں. اس کو قانونی یا آئینی اس کو آپ تحفظ نہیں کہہ سکتے کہ اگر باہر کے پریزیڈنٹ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے چودھری صاحب، رانا طاہر صاحب، شامل نہیں سمیع ہے. ابراہیم صاحب، آپ تمام اپنی آراء سے آگاہ کر رہے تھے. آج 2 ٹاپکس تھے. مولانا اپنے کیا لاہ عمل کا اعلان کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ابھی یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کا وہ اعلان کریں. اور مسلم لیگ نون کیا گارنٹی جمع کراتی ہے، کیا نواز شریف کل بیرون ملک جاتے ہیں اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلتا ہے یا نہیں. پروگرام تجزیہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.